ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 ट्रांसजेंडर के नाम से 2018 के अंदर पाकिस्तान में एक बिल पास किया गया है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली से चोर दरवाजे से ये बिल पास हो चुका है। इस बिल के अंदर ज़ाहरी तौर पर ये दिखाया गया है कि ये बिल हमारे मुल्क के अंदर जो एक ख़ास तबका है, जो हमारे मुल्क के अंदर आप कह सकते हैं कि आटे में नमक के बराबर उनकी तादाद है, यानी ख्वाजा सरा, ये दिखाया गया है इस बिल के अंदर कि ये बिल ख्वाजा सरा के हुकूक और उनको राइट्स दिलाने में मुआविन व मोमित साबित होगा। हालांकि बात हकीकत बिल्कुल इससे एकसर मुख्तलिफ है। हकीकत ऐसी नहीं है, हकीकत इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। ये मगरिब का एजेंडा है, ये वेस्ट का तरीका है। वेस्ट से ये बिल होकर यहाँ आया है, ये मगरिब से ये होकर यहाँ आया है। इस बिल के अंदर, इस बिल के ऊपर लेबल तो बड़ा खूबसूरत लगाया गया है कि ये ख्वाजा सरा को हुकूक दिलाने में, राइट्स दिलाने में ये एक मददगार साबित होगा, उनके लिए एक जामिन होगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है। इस बिल के अंदर पहली बुनियादी गलती ये की गई है कि इसके अंदर जो ट्रांसजेंडर की जो टर्म इस्तेमाल हुई है, ख्वाजा सरा के लिए अंग्रेजी ज़ुबान के अंदर ट्रांसजेंडर की इस्तिलाह मुस्तमल होती ही नहीं है। अंग्रेजी ज़ुबान के अंदर अभी तक ख्वाजा सरा के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती आ रही है वो है इंटरसेक्स। तो पहली गलती ये हुई है इस बिल के अंदर कि उन्होंने ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है, जो कि सरासर गलत है। इसके अंदर एक बुनियादी गलती ये भी की गई है कि ट्रांसजेंडर वहां ख्वाजा सरा को एक थर्ड जेंडर यानी एक तीसरी जिन्स के तौर पर पेश किया गया है, जो कि बिल्कुल खिलाफ हकीकत है। दुनिया के अंदर इंसानों में सिर्फ दो ही जिन्स अल्लाह ताला ने पैदा की है, या तो मर्द की शक्ल में है या औरत की शक्ल में है। कोई तीसरी जिन्स अल्लाह ताला ने पैदा की ही नहीं है। सूरत निसा आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निस्सा। या तो रिजाल का लफ्ज़ आता है या निसा का लफ्ज़ आता है कुरान के अंदर, और अहादीस तैयबा के अंदर कोई और तीसरा लफ्ज़ हमें नहीं मिलता जो तीसरी जिन्स पर दलालत करता हो। तो मालूम हुआ कि ख्वाजा सरा कोई तीसरी जिन्स नहीं है, वो भी तो या तो मर्दों में से है या औरतों में से है, या तो उनकी तरफ है या उनकी तरफ है। उनकी अपनी अलामात शरीयत के अंदर, अगर उनके अंदर औरतों वाली अलामात पाई गई तो उनको औरतों में शुमार किया जाएगा, अगर उनके अंदर मर्दों वाली अलामतें पाई गई तो उनको मर्दों में से शुमार किया जाएगा। इस बिल के अंदर ये बुनियादी गलती हुई है, कसदन कराई गई है कि ख्वाजा सरा खुदा न खास्ता एक तीसरी जिन्स है, जो कि सरासर हकीकत के खिलाफ है। इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई मर्द ये फील करता हो अंदर से कि मैं औरत हूं, तो ये नादरा जाकर विदाउट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी मेडिकल चेकअप के बगैर ये जाकर अपने आप को औरत के तौर पर रजिस्टर करवा सकता है। वो है तो हकीकत में तो है वो मर्द, लेकिन वहां जाकर वो अपने आप को औरत रजिस्टर करवा सकता है। इस बिल ने उसके लिए यह रास्ता हमवार कर दिया। अगर कोई औरत अब खुद अंदर से ये महसूस करती हो, ये फील करती हो कि मैं मर्द हूं, तो विदाउट एनी डिफिकल्ट, विदाउट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन, बगैर किसी डॉक्टर के चेकअप के, वो नादरा जाकर सिर्फ ये बता दे कि मैं मर्द हूं, तो वो उनको मर्द रजिस्टर करेगा। वहां मेल से फीमेल या फीमेल से मेल रजिस्टर करवाने में ये बिल उनके लिए रास्ता हमवार करता है, जो कि बिल्कुल खिलाफ हकीकत है, इंतहाई गलत हरकत है। ये शरीयत की भी खिलाफ है, हमारे आइन की भी खिलाफ है। इस कानून के अंदर बहुत सारी शिक्कें ऐसे हैं जो शरीयत के खिलाफ हैं, और ये कानून, ये एक्ट हमारे पाकिस्तान की 1973 के आइन की भी खिलाफ है। हमारे आइन के अंदर ये दफा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं बन सकती, कोई भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून साजी नहीं करवा सकता। ये बिल जो है ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुनाफी है, शरीयत के तालीमात के मुनाफी है। तो जो शरीयत के तालीमात के मुनाफी हो वो हमारे आइन की भी मुनाफी है, ये हमारे आइन की भी खिलाफ है। इस बारे में शरीयत बहुत सख्त मिजाज रखती है। शरीयत ने इस बारे में एक गरजदार, एक वाज़ेह ऐलान किया है। आप अलैहिस्सलाम की एक रिवायत जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, लाअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसा बिर रिजाल।
اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اللہ کے رسول پر بہت سے تکالیف آئیں، مشرکین مکہ نے اور کفار نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دی، انہوں نے آپ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائی، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر لعنت کا لفظ نہیں آیا، آپ علیہ السلام نے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں دی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پر آپ علیہ السلام اتنے گرجدار انداز میں، آپ علیہ السلام غصے کے انداز میں فرما رہے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں یہ کتنا سخت، کتنا بڑا، کتنا سنگین جرم ہے، شریعت کے اندر یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اچھا، اس کے اندر اس بل کی رو سے خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اس بل نے یہ راہ بھی ہموار کر دی۔ اب اگر کوئی شخص جا کر، یعنی وہ تو ہے مرد، لیکن انہوں نے جا کر نادرا کے اندر خود کو عورت رجسٹر کروایا، اب آپ مجھے بتائیں ان کی میراث کا کیا بنے گا، ان کی شادی کا کیا بنے گا؟ یہ تو شادی کرے گا نا، ان کے والد کے انتقال کے بعد جائیداد میں ان کا حصہ ہوگا، پراپرٹی کے اندر ان کا حصہ ہوگا، ان کا کیا بنے گا؟ شریعت کے اندر عورت کے لیے الگ حصہ ہے، ان کے الگ احکامات ہیں، ان کے لیے الگ پوائنٹس ہیں، اور مرد کے لیے الگ احکامات ہیں، ان کا الگ حصہ ہے۔ یہ سب کچھ خلط مل کر دیا اس بل کی وجہ سے، جنہوں نے حقیقی مرد کو عورت بنا دیا اور حقیقی عورت کو مرد بنا دیا۔ یہ تو ابتدا ہے، یہ تو سٹارٹ ہے، پھر آگے جا کے چل کر کے شریعت کے جتنے بھی احکامات، عورت کے لیے شریعت کے اندر الگ احکامات ہیں، مرد کے لیے الگ احکامات ہیں، یہ احکامات کا پھر کیا بنے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی ہے عورت لیکن انہوں نے وہاں خود کو مرد رجسٹر کروایا ہے، تو کاغذی کارروائی کے طور پر یا جو ڈاکومنٹڈ ہے، جو ڈاکومنٹس ہے، وہاں پر تو وہ ہے مرد، حقیقت میں وہ عورت ہیں۔ اب جب یہ عورت جب شادی کرے گی تو ظاہر سی بات ہے، ڈاکومنٹ میں تو وہ مرد ہے، تو کسی عورت سے شادی کرے گی، حقیقت میں یہ خود عورت ہے۔ اب اگر کوئی مرد ہے تو حقیقت میں مرد، لیکن وہ اپنے آپ کو نادرا کے اندر عورت رجسٹر کرواتا ہے، جب شادی یہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہے عورت، حقیقت میں تو یہ مرد ہے، لیکن انہوں نے خود کو عورت یعنی وومن وہاں رجسٹر کروایا، فیمیل رجسٹر کروایا ہے۔ اب جب یہ شادی تو کسی مرد سے شادی کرے گا نا، شادی تو اس کی کسی مرد سے ہوگی، کیونکہ کاغذی کارروائی میں یہ عورت ہے بدبخت، تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا بنے گا؟ یہ خود مرد ہے حقیقت میں، اس نے شادی بھی دوسرے مرد سے کی ہے، تو یہ ہم جنس پرستی نہ ہوئی؟ یہ مغرب کا ایجنڈا نہیں ہے؟ یہ کیا مغرب کی خوشندی کے لیے یہ کام نہیں ہوا؟ اور اس سے بڑھ کر جو خطرناک کام ہوا ہے، شاید بہت کم لوگوں کی اس طرف توجہ ہوگی۔ ٹرانسجنڈر پر بہت سارے لوگ بولتے ہیں، میڈیا پر بھی آتے ہیں، لیکن گزشتہ حکومت نے ان کے لیے جو رولز بنائے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے جو خطرناک رول بنائے ہیں وہ ان کے نتائج بڑے خطرناک ہو گئے۔ میں نے کہا نا شروع میں کہ لیبل یہ لگایا گیا کہ یہ ایکٹ یعنی یہ بل یہ خواجہ سرا کو حقوق دلانے میں، ان کو رائٹس دلانے میں یہ ایک مددگار کے طور پر ثابت ہوگا، یہ ان کے حقوق کا ضامن ہوگا، ان کے رائٹس کا ضامن ہوگا۔ لیکن یہ تو صرف یہ لیبل یہ لگایا گیا ہے، شراب پر زمزم کا لیبل لگایا گیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ انہوں نے جینڈر افرمنگ سروسز کے نام سے رولز بنائے ہیں، ان کے جو خطرناک ہے نا وہ کیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ وہ ہے انگریزی میں اب اردو میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اس کو اردو ٹرانسلیشن ہے ہارمون تھراپی، جسم کے مختلف اعضاء کی سرجری، چہرے اور جسم کے دیگر حصوں سے بال ختم کرنا، بولنے اور آواز سے متعلق علاج، جیسے عورت کی آواز کو بھاری کرنا ہو یا مرد کی آواز کو بھاری کرنا ہو، جنسی اعضاء کو کم یا زیادہ کرنا، ختم کرنا، یا مثلا چھاتی میں ابھار پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ آپ مجھے بتائیں یہ کیا کر رہی ہے حکومت کر کیا رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اس مرد پر جو عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اس عورت پر لعنت بھیجی ہے جو مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔
ہماری حکومت، پچھلی حکومت نے اس کے لیے یہاں تک انہوں نے ان کی خدمات پیش کی ہیں کہ ہم آپ کی یہ خدمات بھی کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنی چھاتی کو ختم کرنا چاہتی ہے تو حکومت وقت حکومت ان کی سرجری، ان کا علاج معالجہ کرانے میں بھی ان کی مدد کرے گی، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور عورت اگر اپنی آواز کو بھاری کرنا چاہے تو حکومت اس کی مدد کرے گی، اور مرد اپنی آواز کو بھاری کرنا چاہیں گے تو حکومت اس کی مدد کرے گی۔ یہ ہماری حکومت کرتی ہے، یہ ہماری حکومت نے کیا ہے، یہ ہماری گزشتہ گورنمنٹ نے یہ کام کیا ہے، یہ جو رولز بنائے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس بل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب تک 28,000 جنس تبدیل ہوئی ہے نادرا کے اندر۔ حقیقت میں تو وہ کیا جنس تبدیل کرے گا؟ 28,000 لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کروائی ہے۔ ان میں سے صرف 30 یا 31 یہ خواجہ سرا ہیں، باقی مرد اور عورتیں ہیں۔ تو اس بل سے کس نے فائدہ اٹھایا؟ آپ نے تو کہا تھا یہ خواجہ سرا کے حقوق دلانے میں یہ بل مددگار ثابت ہوگا، یہ ان کے رائٹس کا ضامن ہوگا۔ یہاں پر تو کمبخت مرد نے خود کو عورت رجسٹر کروایا، اس ایک بدبخت عورت نے جا کر خود کو مرد رجسٹر کروایا۔ یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، یہ مغرب کا ایجنڈا ہے۔ یہ بل غالباً 2015 میں امریکہ میں پاس ہوا۔ یہ بل ہمارے مشرقی اقدار، ہماری مشرقی روایات، ہمارے معاشرے کے خلاف ہے۔ ہم مسلمان قوم ہیں، ہم پہچان رکھتی ہیں، ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہماری پہچان ہے، ہماری اپنی شناخت ہے۔ ہم دوسروں کے قدم پہ کیوں چلے؟ ہمارے سامنے جب قرآن جیسا دستور، احادیث جیسا منشور موجود ہے تو ہمیں مغرب کی اقتداء کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ایک قانون دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کی تشریح کی، ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، اسلام کی شکل میں ایک قانون موجود ہے، ایک دستور موجود ہے، ایک منشور موجود ہے۔ ہم کیوں مغرب کی پیروی کریں؟ ہم یتیم تھوڑی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر پوائنٹ الگ الگ بتایا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، یہ جتنے بھی مراحل، جتنے بھی پروسیس ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پر، ہر راستے میں ہماری رہنمائی کی ہے، انگلی سے پکڑ کر کے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا ہے۔ مرد اچھا لگتا ہے، عورت اچھی لگتی ہے۔ یہ بل، اس کو ہمارے جو، میں اپیل کرتا ہوں، ہمارے جو پاکستانی ہیں، پاکستانی ایک غیرت مند قوم ہے، وہ اپنی دین کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہے۔ پاکستانی قوم ہر وقت انہوں نے اس جیسے خطرناک اور اس جیسے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بل آگے جائے گا نہیں، انشاءاللہ یہ آگے جائے گا نہیں۔ پاکستانی قوم سوئی ہوئی نہیں ہے۔ ایسی بات جب آتی ہے، یہ اس قسم کے خطرناک مراحل جب آتے ہیں تو پاکستانی قوم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ جو بھی مغرب کے ان کی فرمانبرداری میں، ان کی اطاعت میں، ان کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ اپنے پاؤں رونتا جا رہا ہے، پاکستانی قوم اس کو منہ توڑ جواب دے گی۔ پاکستانی قوم اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اور ایسے لوگ، ایسے افراد معافی کے لائق بھی نہیں ہیں، ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا چاہیے، تاکہ یہ لوگ آئندہ ایسے ناپاک عزائم کا سوچے بھی نہیں، اس طرح خطرناک بل کے بارے میں یہ سوچے بھی نہیں۔ ماضی کے اندر بھی اس طرح بہت سارے بل پاکستان کے، بہت سارے ایکٹس پاکستان کی اسمبلی میں لائے گئے، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی پاکستانی قوم بیدار رہی، ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کو مسترد کر دیا۔ انشاءاللہ یہ بل پاکستانی قوم مسترد کرے گی، لیکن ہوا یوں کہ اس وقت ایک چور دروازے سے، ایک عیاری، مکاری اور چالاکی سے یہ بل پیش کیا گیا، اور ابھی تک اس کو خفیہ رکھا گیا، کسی کو کھانوں تک خبر نہ ہوئی۔ اس وقت بھی پاکستانی قوم اس کا مقابلہ کرتی، چونکہ وہ 2018 کے الیکشن کے ایام تھے، لوگ انتخابات، اور پاکستان کے اندر انتخابات بھی بڑے جوش خروش سے منعقد کرائے جاتے ہیں،
تو اس وقت انتخابات ہونے جا رہے تھے، اس وجہ سے پاکستانی قوم کی زیادہ توجہ اس طرف نہیں رہی۔ اب انشاءاللہ پاکستانی قوم اس کو ریجیکٹ کر دی، اور جس طرح ریجیکٹ کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے، ہمارے پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر میڈیا کے ذریعے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور یہ آواز رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ یہ بل آگے جائے گا نہیں۔ اگر یہ قوم زندہ رہی، اس قوم نے بہت سارے بلوں کی مخالفت کی، اس قوم نے گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا، اس قوم نے اور بھی سارے ایسی شریعت کے منافی جو بلز آتے ہیں ان افراد کو بھی معاف نہیں کیا۔ بل کیا چیز ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ یہ بل آگے جائے گا نہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ان خون کے ساتھ غداری ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ غداری ہے جنہوں نے پاکستان کی مٹی میں اپنا خون شامل کیا، پاکستان کی آبیاری اپنے خون سے کی ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ غداری ہے۔ انہوں نے اس لیے قربانیاں نہیں دی کہ پھر جا کر ایسے بل ہمارے اسمبلی میں پاس ہوں گے۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں قرآن اور سنت کے بالکل عین موافق قانون سازی ہوگی۔ ان لوگوں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر قرآن اور سنت کا قانون نافذ ہوگا، پاکستان کے اندر بخاری اور ترمذی کا قانون نافذ ہوگا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا۔ اگر ان کو اس وقت یہ پتہ ہوتا کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پاکستان کے قومی اسمبلی جنہوں نے عوام سے ووٹ لیے ہیں، عوام نے ان کو منتخب نمائندے بنا کر اسمبلی میں اپنے حقوق دلانے کے لیے بھیجے ہیں، وہ پھر ایسے کام کریں گے کہ ایسے منافی بل پیش کریں گے شریعت کے خلاف، ایسے بل پیش کریں گے جو بالکل شریعت کے منافی ہو، شریعت کے احکامات، شریعت کے رولز، ان کے اصول کے بالکل وہ بل مخالف ہو۔ اگر ان کو اس وقت یہ پتہ ہوتا، وہ پھر کبھی بھی پاکستان کے لیے قربانی نہ دیتے۔ پاکستان جن قربانیوں کے نتیجے میں ہم ملا ہے، اس وقت صرف یہی ایک نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بالکل خلاف ہے۔ اس بل کو واپس ہو جانا چاہیے، بلکہ ضرور ہو جانا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جن افراد نے مل کر اس بل کو پیش کیا ہے اور پاس کیا ہے، ان سب کو توبہ طائب ہونا چاہیے۔ ان کو اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے عذاب کو یہ لوگ دعوت دیتے ہیں، عذاب الہی کو یہ لوگ دعوت دیتے ہیں۔ ایسے بل پاس کرنا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا صرف یہ تو مرد ہیں یا عورت ہیں، اور آپ ان کو ایک تیسری جنس کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کو اس بل سے ہم جنس پرستی کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ناپاک عزائم ہے، یہ انتہائی مذموم حرکت ہیں۔ ایسی حرکت سے ہمارے پاکستانی اور ہمارے جو نمائندے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کم سے کم تھوڑی غیرت آنی چاہیے۔ ایسے بل جو ہمارے مشرقی روایت کے بھی خلاف ہو، مشرقی اقدار کے بھی خلاف ہو، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہو، اور ہمارے پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہو،